24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 10 of English Grade 2. The unit title is Recycling. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to identify and pronounce with a reasonable accuracy common consonant clusters in initial positions, for example, STR and THR, etc. Recognize that as letters of words change, so do the sounds. Articulate, recognize, and use some formulaic expressions to seek permission to do something. Identify, articulate, and differentiate between the sounds of individual letters, digraphs in initial and final position of words. Read tables and charts in the classroom. Interact with the text and use reading strategies while reading to follow sequence in a simple procedure or a picture map. Articulate, recognize, and use some formulaic expressions to seek permission to do something. Use questioning words what, who, where, when, why. Use and respond to simple sentences showing requests and commands both physically and in the speech. Comprehend and respond to simple WH questions. Write numbers from 1 to 50 in words. Write ordinal numbers 1st to 10th in words. Identify position of objects using ordinal numbers. Demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to participate in conversation. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Tell the children that they were in preschool before they reached grade 1. Ask them what the word preschool means. Honorable Teacher, बच्चों को ये तो पता है कि वो प्री स्कूल में थे, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि प्री स्कूल का मतलब क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसका जवाब दे पाएंगे। उनको सिर्फ इतना पता है कि वो प्री स्कूल में थे। और आप उनको बताएंगे कि देखो बच्चों, स्कूल का तो आपको पता है, लेकिन स्कूल से पहले जो इस्तेमाल हुआ है प्री के मानी है पहले, इसका मतलब है स्कूल से पहले। और इसका फिर मजीद मतलब भी आप उन्हें बताइएगा कि प्री स्कूल इसको इसलिए कहते हैं कि आमतौर पर समझा जाता है कि स्कूल तो क्लास 1 से शुरू होता है। जाहिर है सबसे पहली क्लास तो 1 ही है ना, और चूंकि स्कूल 1 से शुरू होता है तो 1 से पहले वो जितना कुछ पढ़ते हैं, जो क्लास होती है उनकी, आमतौर पर वो 3 साल 3 मुख्तलिफ क्लासेस में गुजारते हैं। प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, फिर प्रेप या केजी है, इसको प्री स्कूल कहते हैं। प्री के मानी है पहले। Then you will also tell them, like pre, some words have re in the beginning. For example, ये जो words मैंने लिखे हैं मिसाल के तौर पर Honorable Teacher, ये वो words मैंने कोशिश की है कि जिनसे बच्चे वाकिफ हैं। Replay, rewind, etc. And you will tell them that re means again. Tell the children that recycling is one such word, which means to treat things that have already been used so that
they can be used again. یہ انگلش میں ذرا مشکل ہو جائے گا، بولیں گے آپ ضرور، لیکن پھر آپ اردو بھی بتا دیں گے اس کا کہ ریسائکلنگ کا مطلب ہے کسی استعمال شدہ چیز کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانا. Tell the children that they are going to read about recycling in the new unit. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. Recycling. These days, our earth is being filled with lots of wastes. There is a lot of garbage. We produce this garbage and dump it. But remember, it's time to clean up. Recycling is important in today's world if we want to make this planet livable for our future generations. Recycling begins at home. If you are not throwing away any of your old products and instead utilize them for something new, then you are actually recycling. Try to avoid the use of plastic bags and plastic paper as much as possible. They not only pollute the environment but are also very harmful. Ask the children to take turns reading sections of the text. Correct their pronunciations at appropriate timings and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Garbage. Honorable teacher بچوں کو آپ بتائیں گے اس لفظ کے بارے میں کہ لکھا ہوا تو یہ نظر آتا ہے کہ گاربیج، مگر اس کو ایسا پروناؤنس نہیں کرنا. The correct pronunciation of the word is garbage, بیج. Produce. پروڈیوس نہیں، او ساؤنڈ جو ہے یہ چینج ہو جائے گی پروننسیشن میں اے ساؤنڈ میں. پروڈیوس جیسے آپ کو میں یاد دلاؤں، جیسے ورڈ پروننسیشن ہے، اب اس میں پی آر او سے شروع ہوتا ہے یہ لفظ، مگر ہم پڑھتے اس کو ایسے ہیں پروننسیشن. یہ اس کی آپ کو ریہرسل کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے. پروننسیشن پھر یہ بھی پروڈیوس نہیں. امپورٹنٹ ٹنٹ کی ساؤنڈ ہے آخر میں، ٹینٹ نہیں ہو سکتا. امپورٹنٹ. پلانٹ اے ساؤنڈ ہے شروع میں، اور این ای ٹی جو ہے وہ نیٹ بولا جائے گا. پلانٹ. بگن. اس لفظ میں خاص بات آنریبل ٹیچر یہ ہے جو آپ بچوں کو بتائیں گے کہ سٹریس جی پر ہے، بگن نہیں بول سکتے اس کو. بگن. پروڈکٹس آر پر سٹریس ہے. انسٹیڈ ٹی پر سٹریس ہے. اب دیکھیں نا، اگر ہم اس کو غلط بولنے کی کوشش کریں تو ہم بولیں گے انسٹیڈ نہیں ہے، انسٹیڈ. یوس. یہ ناؤن اگر ہے یہ ورڈ تو پھر اس کو یوس پڑھا جائے گا، سین کی آواز آئے گی. اور اگر ورب ہے تو پھر یوز ہوگا، کی آواز آئے گی. یہ عام طور پر لوگوں کو علم نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو یوز ہی پڑھتے ہیں، چاہے ورب ہو چاہے ناؤن. تو آپ پلیز یاد رکھیں اور بچوں کو خاص طور پر بتائیں کہ ایز ناؤن it will be pronounced as use, and as verb it will be pronounced as it is generally pronounced, that is use. Pollute نہیں، a sound ہے جیسے produce میں ہے. pollution, polluted، یہ تینوں الفاظ pollute سے جو دو الفاظ نکلے ہیں ان کو شامل کر کے. environment. منٹ. اچھا یہ ایک میں خاص بات بتاؤں گا آنریبل ٹیچر آپ کو، یہ یاد رکھیے گا، سوائے شاید چند ایکسیپشنز کے، جتنے ورڈز MENT پہ ختم ہوتے ہیں ان کو
مینٹ نہیں بولنا، یہ منٹ کی آواز دیں گے۔ فار ایگزامپل ایک اور ورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت زیادہ استعمال میں ہوتا ہے، مینجمنٹ۔ اب جن کو نہیں معلوم وہ ظاہر ہے اس کو پڑھتے ہیں مینجمنٹ، غلط ہے۔ مینج، ایک تو مینیج نہیں، مینجمنٹ نہیں ہو سکتا، مینج ہی رہے گا۔ اور مینجمنٹ، similarly this word is environment، منٹ۔ Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 109. SLO is number 14. Asma: hello, what are you doing? Mohsina: hi, I'm looking for some old used cartons. Asma: what will you do with the cartons? Mohsina: I shall make some beautiful pen holders and jewelry boxes with the old used milk cartons. Asma: wow, what a fantastic idea. We just waste them after using them. Should I try using the waste materials? Mohsina: yes, you should. And remember not to waste anything but recycle them. Asma: sure, I will. Thank you. آنریبل ٹیچر، یہاں میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیے یہ ہر چیپٹر میں تقریباً سوائے شاید ایک آدھ چیپٹر چھوڑ کے یہ جو ڈائلاگ ہے یہ ہر چیپٹر میں موجود ہے، اور ہر مرتبہ اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ آسک دی اسٹوڈنٹس ٹو رول پلے دا ڈائلاگ۔ اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیپٹر پڑھا رہے ہیں اور یہ ڈائلاگ آ گیا ہے تو آپ اچانک دو بچوں کو کھڑا کریں اور کہیں کہ ہاں جی آپ اسما بن جاؤ، دو بچوں کو کھڑا کریں، آپ کہیں ایک اسما بن جاؤ اور ایک محسنہ بن جاؤ اور ذرا اس کو پڑھو، ڈائلاگ رول پلے کرو۔ ایسا مت کیجیے گا۔ رول پلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی بتانا ہے باقی بچوں کو، دو بچوں کی مدد سے، کہ ڈائلاگ کو رول پلے کیسے کرتے ہیں، ڈائلاگ کو کیسے بولتے ہیں۔ تو پھر آپ پہلے سے سوچ کر کے کون سے دو بچے اس کو رول پلے کریں گے ان کو ایک دن پہلے سے آپ تیار کریں، اور تاکہ وہ فلو کے ساتھ یہ ڈائلاگ پڑھ سکے، بول سکے۔ وہ بے شک پیپر ریڈنگ کریں، ظاہر ہے کرنی پڑے گی، مگر وہ اس کو ایسے ہی بولیں جیسے ڈائلاگ میں باتیں کی جاتی ہیں، اور اس میں خاص طور پر ان کی باڈی لینگویج یعنی ان کے جسچرز، اور ان کی خاص طور پر انٹونیشن جس کو ہم کہتے ہیں اتار چڑھاؤ بولنے میں، وہ باقاعدہ اس کی پریکٹس کر کے آئیں گے، اور آپ ان کا ایک سیشن لیں گے الگ سے جس میں آپ ان کو پریکٹس کروائیں گے تاکہ وہ اچھی طرح پریزنٹ کر سکیں ڈائلاگ۔ سو پلیز مائی ریکویسٹ از دیٹ ڈونٹ ٹیک دس رول پلئنگ آف دا ڈائلاگ ایزی۔ تیاری چاہتا ہے، اٹ نیڈس اے لاٹ آف پریپریشن ایوری ٹائم ڈائلاگ آف ایچ چیپٹر۔ Let's come to vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Wastes, کوڑا کرکٹ، الا بلا۔ یہاں آنریبل ٹیچر دو تین چیزیں آپ کو اس لفظ کے حوالے سے بتانی چاہیے۔ نمبر 1، that the word waste is a verb as well as a noun. 2، یہاں اس ٹیکسٹ میں جو ورڈ ویسٹ استعمال ہوا ہے وہ ایز ناؤن ہوا ہے اور ایز پلورل ناؤن ہوا ہے، ویسٹس۔ 3، یہ اردو لفظ جو ہے اس کی بھی عام طور پر تصحیح کی ضرورت ہے، لوگ اسے انجانے میں کوڑا کرکٹ کہہ جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ بچوں کو بتائیں گے کہ ویسٹس کے معنی کوڑا کرکٹ ہے، الا بلا تو ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کوڑا کرکٹ ہے، کوڑا کرکٹ نہیں۔ گاربیج، ردی یا گلی سڑی چیزیں۔ ڈمپ، ادھر ادھر پھینک دینا یا کہیں دبا دینا، ڈمپ کر دینا۔ اٹس شارٹ فارم آف اٹ از۔ پلانٹ، سیارہ، یہ شد کے ساتھ ہے، سیارہ۔ لیویبل، سوٹیبل فار لیونگ، رہنے کے قابل۔ آپ استعمال بھی کر کے بتا سکتے ہیں بچوں کو
This place is no more livable. یہاں اس جگہ یعنی مزید نہیں رہا جا سکتا. This place is no more livable. Generations, نسلیں. اب یہ جو جنریشنز ہیں، آپ کبھی ڈکشنری کھول کر دیکھیں تو جنریشن کے معنی جب آپ دیکھیں گے، کبھی آپ نے سوچا ہے آنریبل ٹیچر کہ ایک جنریشن کے بعد کتنے سال بعد دوسری جنریشن آ جاتی ہے؟ یہ آپ کو ڈکشنری بتائے گی. مثال کے طور پر آپ کبھی سوچیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایٹ دا سیم ٹائم کتنی جنریشنز موجود ہیں. کم از کم 4 تو ہوں گی. یہ میرا ایک رف سا آئیڈیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک جنریشن جو 20 سال کی عمر تک ہے، ٹینس میں ہے، دوسری 40 تک، تیسری 60 تک، اس کے اوپر پھر چوتھی. یہ دس از کالڈ جنریشنز. پروڈکٹس، تھنگس، انسٹیڈ کی بجائے، کی جگہ، انسٹیڈ آف سم تھنگ. یوٹیلائز، کام میں لانا، استعمال میں لانا. ایکچولی، حقیقت میں، واقعی. گرامر میں آنریبل ٹیچر کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی کہ میں آپ سے کچھ بات چیت کروں. دیٹس وائی آئی ہیو اسکپڈ اٹ اینڈ کم ٹو رائٹنگ پارٹ. اب اس میں رائٹنگ کارڈینل اینڈ آرڈینل نمبرز، یہ دونوں ٹرمز جو ہیں آنریبل ٹیچر، یہ تو مشکل ہیں کلاس 2 کے لیول کے لیے. آپ بے شک پڑھ تو لیں گے، ظاہر ہے کتاب میں موجود ہے، وہ کارڈنل بھی پڑھیں گے، وہ آرڈنل بھی پڑھیں گے، لیکن شاید یاد نہ رکھیں زیادہ عرصہ. لیکن اس میں جو اس کی اسپرٹ ہے بیسکلی، یہ پیج 113 ہے، SLO 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے. ڈیفائن بھی آپ کو کرنا پڑے گا. ڈیفائن کارڈنل اینڈ آرڈنل نمبرز ایز cardinal number is a number such as 1, 2 and 3 or 1, 2 and 3 that is in words used to show quantity rather than order. آپ بچوں کو یہ بتائیں گے بیسکلی کہ بچوں ایک تو ہے نمبر جو صرف نمبر ہے، وہ کوئی ترتیب نہیں بتاتے جیسا کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا وغیرہ وغیرہ. وہ ڈیجٹس میں بھی ہیں نمبر، وہ بھی کارڈنل نمبر ہیں، اور جو ورڈز میں ہیں وہ بھی کارڈنل نمبرز ہیں. اب اس کو اردو میں بھی میں نے اسی لیے لکھ دیا ہے تاکہ آپ ان کے لیے آسان بنا دیں اس کی جو وضاحت ہے. ہندسوں یا الفاظ میں لکھا ہوا کوئی عدد جو تعداد یا مقدار ظاہر کرے، ترتیب نہیں، مثلا 1، 2 اور 3، یا ورڈز میں 1، 2 اور 3. تو یہ جیسے میں نے گزارش کی کہ کارڈنل آرڈنل وہ بھول بھی جائیں تو خیر ہے، اصل بات ذرا اس کے بعد آئے گی. مطلب ایک تو سمپل نمبرز ہیں، چاہے وہ ڈیجٹس میں ہوں چاہے وہ ورڈز میں ہوں. دوسرا ہے آرڈنل نمبر. آرڈنل نمبر از اے نمبر دیٹ ریفرز ٹو دا پوزیشن آف سم تھنگ ان اے سیریز. فار ایگزامپل فرسٹ، سیکنڈ ایٹسٹرا. ایسا نمبر جو ترتیب میں کسی چیز کی پوزیشن ظاہر کرے، مثلا فرسٹ، سیکنڈ وغیرہ. اب آتی ہے وہ بات جس کو میں نے کہا تھا کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس معاملے میں لکھائی کے حوالے سے، وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن یہ ٹائم آ گیا. ٹیل دا اسٹوڈنٹس، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آنریبل ٹیچر ذرا نوٹ کریں، آپ نے بچوں کو خاص طور پر بتانا ہے. ٹیل دا اسٹوڈنٹس دیٹ دا نمبرز ہیونگ 2 words are written with a hyphen. For example 22، 22nd، اب یہ ترتیب بتا رہی ہے، یہ لفظ ترتیب بتا رہا ہے. 44 یہ صرف نمبر بتا رہا ہے، اور 44th یہ ترتیب بتا رہا ہے، ایٹسٹرا. اچھا، اب بات اس میں کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے، کیچ کیا ہے؟ پوائنٹ اس میں خاص یہ ہے کہ بہت دفعہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یعنی انہوں نے 22 لکھنا ہے نا، تو 20 اور 2 دونوں کو الگ الگ لکھ دیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر 22nd ہے تو غلط ہو جائے گا. اب بچوں کو آپ کلیئرلی بتائیں گے کہ بچوں 20 تک تو اٹس فائن، چونکہ ہر نمبر جو ہے اس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہو رہا ہے. جہاں 2 ورڈ ہوں گے لائک 22، اور جب ترتیب کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے لائک 22nd، تو پھر ہم دونوں ورڈز کے درمیان ہائفن ضرور استعمال کریں گے. اچھا، وہ چونکہ ڈیش سے زیادہ واقف ہیں
آپ ہائفن کو سمجھانے کے لیے چھوٹی ڈیش بھی استعمال کریں. سو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ بچوں کو یاد کراتے رہنا بعد میں بھی کہ بچوں جب دو ورڈز مل کے ایک عدد بنائیں گے تو دونوں کے درمیان ہائفن ضرور آئے گا. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.